मैं सहाफ़ी बनना चाहता था। मुझे बचपन से सहाफ़ी बनने का शौक़ था, जबकि मुझे सहाफ़ी के सही तरह से मानी भी नहीं मालूम थे। सहाफ़ी और सफाई में ताया चाचा जैसी रिश्तेदारी मालूम होती थी। सफाई पसंद होने के सबब मुझे सहाफ़त पसंद थी। मेरे बचपन में अंग्रेज़ी और हिंदी के अलावा कुछ उर्दू के अखबारात भी घर में आते थे। अब्बा ट्रांजिस्टर या रेडियो पर ख़बरें भी सुना करते थे। टेलीविज़न आने के बाद दूरदर्शन की ख़बरें सुनने लगे। मुझे ख़बरें बनाना, ख़बरें पढ़ना और ख़बरें देखना अच्छा लगता था। महल्ले पड़ोस की, घर की और इधर उधर की ख़बरें बनाने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। फिर उन्हें रेडियो की ख़बरों की तरह सबके सामने पढ़ता था। बाज़ ख़बरों के नश्र करने पर पिटता भी था। मुझे क्या मालूम था कि रिश्तेदारों की, घर की या दोस्तों की बहुत सी ख़बरें नश्र करने के लिए नहीं होती। मैं घर आई हुई ख़वातीन की बातों को कभी भी ख़बरों में शामिल कर देता था। मैं तो किताबों में छपी और ख़बरों में नश्र की हुई बातों को 100% सच मानता था। बचपन में रिश्तेदार और घर वाले मुझे खबरी भी कहने लगे थे। लोग मुझे बुला बुलाकर एक दूसरे की ख़बरें मालूम किया करते थे, जिसके अच्छे और बुरे नताइज बरामद भी होते थे। बाज़ लोग तो ख़बरों के एवज़ मुआवज़ा या ऐसा एज़ाज़िये के तौर पर मेरी खातिर भी करते थे, और बाज़ नाकाबिले इशाअत ख़बरों की नशर व इशाअत पर मेरे ही घर में मेरी अच्छी खासी खातिर भी हो जाती थी। आज सोचता हूँ कि मौलवी मोहम्मद बाक़िर ने भी नाकाबिले इशाअत ख़बरें शाये की होंगी, जो उन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटका दिया। कभी कभी तो मुझे भी अपने फांसी पर लटकने का ख़तरा मालूम होता था। घर में मुझ पर तरह तरह की पाबंदियाँ भी लगाई गई। मसलन अब्बा अम्मा लड़ने से पहले देख लेते थे कि मैं घर में तो नहीं, वरना ननिहाल और ददिहाल में मज़ीद तनाज़े का ख़तरा रहता था। अब्बा और अम्मा का कोई सगा रिश्तेदार मिलने आया और उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू को आम होने से बचाना होता तो मुझे कहीं भेज दिया जाता था या किसी कमरे में बंद कर देते थे। कभी कभी ख़ुद अम्मा और अब्बा दूसरे के घरों की बातें मुझसे मालूम किया करते थे, बल्कि कभी नई ख़बर जानने के लिए खाला, मामू, फूफी या चचा के घर ये कहकर भेजा जाता था कि फ़लाँ के घर बहुत दिन से नहीं गए होकर आओ, तुम्हारे रिश्तेदार हैं। लेकिन इसके पीछे उनका मकसद वहाँ की ख़बरों से बाखबरी थी। बड़े होकर मुझे मालूम हुआ कि लोग अपने आप से कितने ही बेखबर क्यों ना हों, दूसरों की ख़बर जानने के लिए मुस्तरब रहते हैं। दूसरों की ख़बर जानने ही के शौक़ के सबब अखबार और अखबार नवीसी का आगाज़ हुआ होगा। दूसरे के घर में झांकना इंसानी फितरत और उस पर तबसरा करना आदत है, जिसे बचपन से दूसरों के घरों में झांकने का तजुर्बा होगा, वो अच्छा सहाफ़ी भी बन सकता है और कामयाब जासूस भी। दोनों पेशों में ताका झांकी बहुत अहमियत रखती है।
مجھے اس فن میں کافی مہارت حاصل تھی۔ میرے اس فن سے اسکول اور یونیورسٹی کے اساتذہ نے بھی کافی استفادہ کیا۔ دراصل میں دل کا بہت صاف ہوں، میں کوئی بات دل میں چھپا کر نہیں رکھتا، میں دل کو پاک صاف رکھتا ہوں، رازوں یا باتوں کا گودام نہیں بناتا۔ جو بات کہیں سنتا ہوں بے کم و کاست سب کے روبرو بیان کر دیتا ہوں، اس شخص کے سامنے بھی جس سے چھپانے کے لیے تاکیداً کہا جائے۔ میں دل میں گندگی پسند نہیں کرتا۔ اکثر میری اس عادت کے نتائج خطرناک بھی برآمد ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک کے تجربات اور صحافی بننے کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہم نے BA کے بعد ایک جرنلزم کا ڈپلومہ بھی کر ڈالا۔ ہمارے جوان ہونے تک اردو اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلوں کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ بڑھتی تعداد دیکھ کر اندازہ ہوا کہ اب اس پیشے میں صحافت کم اور تجارت زیادہ شامل ہو گئی ہے۔ ہر بوالہوس نے اس پیشے کو اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنے صحافیانہ شوق کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اخبارات میں نہ صرف مراسلے لکھتے رہے بلکہ آس پاس کی خبریں اخبار کو فراہم کرتے رہے۔ ان کا شائع کرنا ایڈیٹر کے رحم و کرم اور پسند ناپسند پر تھا، لیکن مراسلوں کی بنیاد پر ہی ہم نے خود کو صحافی مان لیا تھا۔ دہلی آ کر ہمیں کچھ صحافیوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، بلکہ ان سے تعلقات بڑھا کر صحافت کے نشیب و فراز جاننے کی کوشش کی۔ ان کی وجہ سے ہمیں صحافت یا عوامی ذرائع ترسیل کی اقسام بھی معلوم ہوئی۔ کچھ ہم ڈپلومہ میں پڑھ چکے تھے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پہلے کبوتر پیغامات پہنچانے کا ذریعہ تھے، جو کبھی کبھی محبوب کے بجائے رقیب کی چھت پر پہنچ جاتے تھے۔ یہ تو آج بھی ہوتا ہے، جس صحافی کو جہاں زیادہ دانہ دکھائی دیتا ہے اسی کی چھت پر منڈلانے لگتا ہے۔ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ترسیل کے مختلف طریقے ہیں، اخبار، ریڈیو اور ٹیلی ویژن، یعنی مطبوعہ ذریعہ جسے پرنٹ میڈیا کہا جاتا ہے، جس کے ذیل میں اخبارات آتے ہیں۔ دوسرا غیر مطبوعہ یعنی الیکٹرانک میڈیا، جس میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن شامل ہیں۔ پہلے ہم نے اپنے سابقہ تجربات کی بنیاد پر اخبارات کے چکر لگائے، اپنی مراسلہ نگاری کے حوالے دیے، لیکن ایک اخبار والے نے ہمیں رکھ بھی لیا۔ بڑے اخبارات کے باقاعدہ دفتر تھے، چھوٹے اخبارات کی اشاعت کے لیے ایک کمرہ ہی کافی تھا، وہ اس لیے کہ خط و کتابت کے لیے پتہ بھی چاہیے۔ کچھ دن ہم نے کام کیا، لیکن مستقبل زیادہ روشن نظر نہ آنے کے سبب چھوڑ دیا۔ ہم چاہتے تھے کہ جیسے بچپن میں بطور خبری ہماری نمایاں شناخت بنی ہوئی تھی، صحافت کے میدان میں بھی بنے۔ اخبارات لوگ کم پڑھتے ہیں، ریڈیو اب گھروں سے رخصت ہو چکے ہیں، بس بعض قصبوں اور گاؤں میں کچھ بزرگ اپنے ٹوٹے پھوٹے ٹرانزسٹر پر کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں، جس پر دو اسٹیشن ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹیلی ویژن پر کوشش کی جائے۔ آج کل ٹیلی ویژن ہی گھر کی زینت اور زحمت ہے۔ وہ گھر کے بزرگوں کے لیے رہ گیا ہے،
ورنہ بچے تو موبائل ہی پر سب کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے لوگ دوردرشن پر کبھی کبھی خبریں سنتے تھے، آج کل اتنے خبری چینل ہو گئے ہیں کہ ریموٹ طے نہیں کر پاتا کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں آگے بڑھنا ہے۔ بعض چینل تو ایک خبر کو اتنا دہراتے ہیں کہ سن کر جی متلانے لگتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں۔ لیکن کچھ ناظرین کو خبری چینلوں کے مباحثوں میں اتنا لطف آتا ہے کہ وہ WWE کی کشتیوں کے بجائے ان مباحثوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان مباحثوں کے سبب ناظرین ٹام اینڈ جیری کو بھی نظر انداز کرنے لگے ہیں۔ ان مباحثوں کی موجودگی میں ساس بہو، نند بھاوج، میاں بیوی کی تو میں کا رنگ بھی پھیکا پڑ گیا ہے۔ ایسے چینلوں پر شہرت اور دولت کی کمی نہیں، ان دونوں کی کسے ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں بھی تھی۔ ہم نے خبری چینلوں کے دفتر میں جانا شروع کیا۔ ہمیں یہ خوش فہمی تھی کہ آج اینکر یا رپورٹر بنیں گے، کل اپنا چینل شروع کر دیں گے۔ بیشتر لوگ ایسے ہی ہیں، کل تک مائک لیے دھکے کھاتے پھرتے تھے، آج اپنے چینل لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس تو گھروں میں تانک جھانک کا بہت تجربہ تھا۔ ایسے ہی خواب سجاتے ہوئے ہم ایک خبری چینل کے دفتر گئے۔ ہمارا بایو ڈیٹا دیکھ کر ایک طرف رکھا، انٹرویو شروع کر دیا۔ کتنا تجربہ ہے؟ کس چیز کا؟ ہم نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ چیخنے کا۔ کیا مطلب؟ ہم اس عجیب سے سوال سے حیران ہوئے۔ ارے بھائی، میں پوچھ رہا ہوں چیخنے کا کتنا تجربہ ہے؟ 24 گھنٹے میں کتنا چیخ سکتے ہو؟ ایسا تو کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اس نے ہماری فائل ہماری طرف پھینکتے ہوئے کہا، پھر یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اپنی فائل لے کر ہم اپنی ناتجربہ کاری کے بارے میں سوچتے چلے آئے۔ ایک دوسرے خبری چینل پر ہم سے سوال کیا گیا، کتنے بہن بھائی ہو؟ جب ہم نے بتایا کہ 4، تو اس نے پوچھا، ممی پاپا بھی ساتھ رہتے ہیں؟ نہیں، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ عجیب انٹرویو ہے۔ ہمیں جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ اس نے پھر کہا، گھر میں کل 6 لوگ ہیں، تمہارا کون سا نمبر ہے؟ دادا دادی بھی ساتھ رہتے ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں۔ اس نے فائل واپس کرتے ہوئے کہا، تم تو نیوز اینکر کے لیے ایلیجبل ہی نہیں ہو سکتے۔ اپنی نااہلی کا ہم نے سبب معلوم کیا۔ کیوں؟ ارے بھائی، تمہارے تو پوری زندگی سب کی سننے اور ادب لحاظ کرتے گزری ہے، سب کے سامنے جی ہاں کرتے رہے ہوگے۔ تم کیا مباحثے میں یعنی ڈیبیٹ میں کسی کو دبا سکو گے یا بولنے سے روک سکو گے؟ اس طرح کے سوالات کی ہماری تیاری ہی نہیں تھی۔ اس طرح کے سوالات کی ہماری تیاری ہی نہیں تھی، اس لیے ہر جگہ فیل ہو رہے تھے۔ پھر ایک اور نیوز چینل پر پہنچے تو انہوں نے جب ہمیں ایک خبر پڑھنے کو دی تو لگا کہ یہ واقعی خبروں کا چینل ہے۔ ہم بچپن میں 2 دوردرشن کی خبریں سنتے تھے، وہی انداز ہم نے اختیار کیا۔ اس نے اسکرپٹ لے کر معذرت کرتے ہوئے کہا، تم خبریں پڑھ رہے ہو یا دھارمک کتاب؟ کبھی اسٹیج پر ایکٹنگ نہیں کی؟ جب ہم نے نفی میں سر ہلایا تو اس نے پوچھا، اسٹیج ڈرامے تو دیکھے ہوں گے؟ کس طرح اداکار پورے اسٹیج پر گھوم کر
تیز آواز میں مکالمے سناتا ہے، ضرورت پڑنے پر ناچ بھی لیتا ہے۔ نیوز ریڈر کو اداکار ہونا ضروری ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں کہاں معلوم تھی؟ ڈپلومہ کے اساتذہ نے یہ باتیں بتائی ہی نہیں تھیں۔ اگر ہمیں علم ہوتا کہ اس طرح کے تجربات کی ضرورت پڑے گی تو کالج کے زمانے میں ہم اسٹیج پر ڈرامہ کرنے کا موقع کیوں گنواتے؟ ہمیں زیادہ تر چینل والوں نے نصیحت کی کہ پہلے گھر جا کر ہمارے چینل کی خبریں سنو، کچھ سیکھو، چیخنا، چلانا، لوگوں کو دبانا، ڈانٹنا، اپنی بات کو منوانا، پھر یہاں آنا۔ ہم عجیب کشمکش میں تھے، سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کون سی صحافت ہے جس میں معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ کو مچھلی بازار، سبزی منڈی یا جنتا کالونی میں رہنے کا کتنا تجربہ ہے۔ ایسے علاقوں میں رہنے والے ہی موجودہ چینلوں کے رجحان کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ٹی آر پی کرشی درشن کے انداز میں خبریں پڑھنے سے نہیں بڑھتی، خبروں میں سنسنی کا انداز پیدا کرنا پڑتا ہے۔ چینل والے کہتے تھے، ہم نے عوام کی خدمت کے لیے چینل نہیں چلایا ہے، ہمارا مقصد سماج میں سنسنی پھیلانا اور اپنی خدمت کرنا ہے۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا کہ صحافی بننے کا ہمارا خواب شرمندہ تعمیر نہیں ہوگا۔ ہم تو صحافی بن کر سماج کو جوڑنے کا کام کرنا چاہتے تھے، لیکن سماج کو جوڑ کر ٹی آر پی نہیں بڑھتی۔ اس لیے ہم نے اپنے بچپن کے شوق کو الوداع کہتے ہوئے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ صحافت سے کنارہ کر لیا، اور پھر کسی کو نہیں بتایا کہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے ہم نے کوئی ڈپلومہ بھی کیا تھا۔ بچپن کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ صحافی اور صفائی میں کوئی رشتہ داری ہے۔ لفظوں میں ایک ہی حرف کے بدل جانے سے مانوی رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔